इस्लामिक नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। कल के दिन जनाब आला एक स्टोरी हमने ब्रेक की हमारे टेलीविजन चैनल के ऊपर, एयर वाई के ऊपर। सबसे पहले स्टोरी को तफसील के साथ हमने बताया। खबर यह है नाजरीन के जो गुज़श्ता हुकूमत है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की हुकूमत, PDM की हुकूमत, उन्होंने अपने 16 महीनों के दौरान, नाजरीन 16 महीनों के दौरान, मैं दोबारा से दोहराता चलूँ, 10 अरब के इश्तिहारात जो हैं वो मीडिया को दिए हैं। 10 अरब कितना बनता है? 1000 करोड़। 1000 करोड़ के अंदर कितने लाख होते हैं, कितने हजार होते हैं, उसके सामने कितने सिफर लगते हैं, ये आप खुद बैठ के, जो आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप अंदाजा लगा लें। और मरियम औरंगजेब साहिबा वहाँ पे ज़ाहिर है मिनिस्टर साहिबा थी, नीचे उनके ज़ाहिर है एक सेक्रेटरी था, एक PIO था और बाकी सारे का सारा जो अमला मौजूद था। तो ये जब खबर सामने आई, जाहिर है उसके ऊपर फिर बहुत सवालात उठे कि जब PDM की हुकूमत, आपको पता है अप्रैल 2022 के अंदर बनी थी, उसके बाद एक बयानिया जो सबसे ज्यादा जिसके ऊपर उन्होंने जोर लगाया, उसको हैमर किया, वो ये था कि जाने वाली हुकूमत खा गई, सब कुछ खत्म कर गई, मशत का सत्यानाश कर गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि रोज़ाना के जो मामूलात है उनको चलाया जा सके। और आपको याद होगा फिर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने दावे किए थे हमें कपड़े भी बेचना पड़े तो वो करेंगे, तरले मिन्नतें, हम जिस मुल्क के अंदर जाते हैं तो उनको यही लगता है हम उनसे मांगने आए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ है कोई नहीं है। तो ये जो 10 अरब के इश्तिहारात, नाज़रीन 10 अरब रुपया, 1000 करोड़, और 1 करोड़ के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 100 लाख होता है। आप इसे आगे अंदाजा लगा लें कि ये कितना बड़ा ये पैसा है, कितनी बड़ी ये रकम बनती है। तो लेकिन साथ साथ हम आपको जरूर ये याद दहानी करवाते चलेंगे कि जब ये थे तब क्या हुआ, और खासतौर पर जब इलेक्शन करवाने के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कोई पैसा कोई नहीं है, वो पता नहीं 14 अरब रुपया मांगा गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। ये सुने जरा इनके बयान। ऑर्डर है कि पैसे दे दें तो मेक नो मिस्टेक, नोबडी कैन गिव मनी अनलेस देयर इज अ प्रोसेस एंड प्रोसीजर फॉलोड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। इलेक्शन कराने के लिए वो साजगार माहौल चाहिए, इलेक्शन कराने के लिए एक सर्टेन बजट चाहिए। We are going through some very tough time financially speaking, so we will not be able to provide funds for elections. हसन अयूब साहब अभी लंदन में हैं, अभी लंदन नहीं नाज़रीन समझिएगा, अभी लंदन मैंने बोला है कि वो लंदन के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आजकल हम डिफेंस डे मना रहे हैं, तो लंदन के अंदर क्या लेने गए हैं वो तो बाद में हम आपको बताएंगे। और लाहौर से ज़ाहिर है चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। सबसे पहले हसन मैं आपके पास आऊँगा, अब ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर आपका यही इसरार था, आपकी खबर भी यही थी, आपका तज्जिया भी यही था कि मुल्क की मैशत को दोबारा पटड़ी पे अगर कोई शख्स डाल सकता है उसका नाम इसहाक डार है। मुल्क की मैशत को अगर दोबारा बेहतर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने करना है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही है, और वही हुकूमत के अंदर आने जा रहे हैं। तो आम अवाम जो है पाकिस्तान के अंदर, मैंने इसको डिस्प्यूट किया था। जी मैं वो आपके पास आता हूँ जैसा, अब अवाम ये जानना चाह रहे हैं कि इसहाक डार साहब वो कह रहे हैं कि जी मेक नो मिस्टेक, जो हमें इजाजत नहीं देगा आइन तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। अब ये जो 10 अरब रुपया, और दूसरी तरफ नाज़रीन और हसन आपको भी पता है कि हमने 15 अरब की जो एक रिलीफ देनी है आवाम को बिजली के बिलों में, उसके लिए हमें IMF के पांव पकड़ने पड़ रहे हैं। मौजूदा जो निगरान हुकूमत है वो बेचारी इतनी फंसी हुई है। तो डार साहब को नहीं पता था, क्योंकि पैसे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही मेरे ख्याल में आते हैं, जो नेशनल एक्सचेकर है, जो वहां पे मेन खजाना है फेडरल गवर्नमेंट का। तो क्या वजह बनी, किस चीज की इनको इश्तिहारी मुहिम चलाना थी, कौन सा बड़ा काम उन्होंने किया था? जी हसन। बहुत शुक्रिया खबर भाई। ये बुनियादी तौर के ऊपर तकरीबन इसमें 250 अरब रुपए, सॉरी 250 करोड़ रुपए जो बनते हैं, यानी 250 करोड़ रुपए, ये तो पिछली गवर्नमेंट के जो पैसे थे PDI गवर्नमेंट के, तो वो तो उन्होंने इसमें से वो 2021 की अदायगियां की थी। चलें वापस आ गए। इसके अलावा अगर देखें तो फिर आपके किसान पैकेज, यूथ प्रोग्राम, जो BISP, और फिर जितनी भी जो बाकी अटैच डिपार्टमेंट हैं, इन तमाम की एडवर्टाइजमेंट को अगर मिलाया जाए तो वो बेसिकली जाती थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जाती है। तो बिल्कुल जी ज्यादा इश्तिहारात नहीं देने चाहिए, इस बात में भी कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसमें हिस्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है, और वो हिस्से को आप जो है ना वो लेफ्ट नहीं कर सकते।
یہ پرانی ادائیگیاں تھی، یعنی جو ہے وہ 250 کروڑ روپے کی، وہ انہوں نے ادا کیا 2.5 ارب روپیہ، تو پیچھے رہ گیا 7.5 ارب۔ 7.5 ارب میں اگر آپ بات کریں تو اس میں بھی تقریباً جو 3-4 ارب روپے ہے وہ تو ایکچولی انہوں نے پے کیا، جس میں آپ کا فلڈز آ گئے تھے، تو فلڈز کے حوالے سے جو انٹرنیشنل ڈونرز کے ساتھ آپ نے ملاقاتیں کی تھی، تو اس سارے معاملے کی ایڈورٹائزمنٹ اخراجات بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ہم غریب قوم ہیں اور ملک کی جو ہے وہ معاشی مشکلات ہیں، تو اس میں جو فضول خرچی ہے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے جو ہے یہ آواز اٹھائی ہے، اس طرح کی آواز اٹھانی چاہیے۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ میرا بہت پیار ہے مریم اورنگزیب صاحبہ سے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ جس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، لیکن یہ کوئی اتنی سولڈ بات ہے نہیں جس کے اوپر میں زیادہ کھیل سکوں۔ بالکل صحیح فرمایا۔ میری ابھی نا پروگرام میں آنے سے پہلے بات ہوئی فواد چودھری صاحب سے، جو سابقہ انفارمیشن منسٹر ہیں، انہوں نے مجھے یہ بتایا، میں نے کہا جی پروگرام میں آ جائیں، آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی میں آج کل ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آ نہیں رہا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے دور کے اندر ایک ہم نے قانون بنا دیا تھا کہ جو بھی ریلیزز ہونی ہیں وہ اسی مہینے کے اندر ہو جانی ہے جو ریلیزنگ آرڈرز ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، جب یہ خبر نکلی تو سابقہ حکومت کا انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہمارے سر کے اوپر ڈالا جاتا ہے وہ 8 بلین کا، جو 3.5 سال 10 مہینے جو ان کی حکومت تھی، اس میں سے 4 ارب تو پرانی حکومتوں کا تھا۔ بٹ اینی ویز یہ ایک آرگومنٹ لیا جا رہا ہے کہ پرانی ایک بات اگر آپ کو یاد ہوگی، ہماری میڈیا مالکان نے بھی کہا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ اپنے ورکرز کو سیلری نہیں دیں گے جب تک حکومت ہماری ادائیگی نہیں کرے گی۔ آپ کو جی آگے بڑھتے ہیں، وہ پھر انہوں نے پیمنٹ کرنی پڑی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، چلیں ایک بات تو چوہدری صاحب حسن مان رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ فضول خرچی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ ظاہر ہے ان کا پیار محبت، وہ ایک پروفیشنل جو بات کر رہے ہیں حسن ایوب صاحب، وہ ان کا تعلق واسطہ ہے۔ تو چوہدری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب یہ آپ پرانے ہیں جرنلزم کے اندر، آپ نے کچھ عرصہ جو اپنا اخبار بھی چلایا، آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ بڑا عرصہ چلایا، تھوڑا عرصہ تھوڑا۔ اچھا چلے سر، تو یہ مجھے یہ بتائیے گا یہ کتنا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، اتنی کم مدت کے اندر اتنے زیادہ تعداد کے اندر اشتہارات، اور آن دا ریکارڈ ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی اتنی بڑی 10 ارب روپے کی پیمنٹ سے 1 سال اور 2-3 مہینے کے اندر بہت غیر معمولی واقعہ ہے، اور یہ اسی پہ یقین رکھتے ہیں، اور پھر یہ انہوں نے کافی لوگوں کو اپنے وزیر مشیر یہ وہ عہدے شہدے ان کے لونڈے لپاڑے ان کو رکھ رکھا کے اور ناجائز بخشیاں کرتے رہے، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ وہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی بھی اپنے لوگوں کو کسی کو کچھ دینے کو بھی تیار نہیں تھے، بلکہ پوچھنے کو بھی، تو کوئی بیلنس نہیں ہے۔ اور ویسے ہمارے دوست جو ابھی لندن کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچے ہیں، حسن ایوب صاحب، ان کا تو خیال ہے کہ یہ 10 ارب تھوڑے دیے ہیں، یہ نہیں اتنا اور ان کو خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ دوسرا حسن وہ خاور گومن صاحب، آپ کو بہت مبارک، آپ نے ایک بڑی سٹوری بریک کی ہے، اور کریڈٹ گوز ٹو یو۔ ہمیں تو پتہ چلا کہ اس کے کٹے بچے اور بھی بڑے آ رہے ہیں۔ جی کافی کٹے بچے ہیں، اور جس انداز سے یہ ساری کمپینز چلی آنے والے دنوں کے اندر ناظرین مزید حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے ڈاکومنٹس کے ساتھ۔ اب حال ہی کے اندر جگنو موسم صاحبہ حسن جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، تو آزاد لڑی تھی، بعد میں نون لیگ کو شاید انہوں نے جوائن کر لیا تھا۔ ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے دعویٰ کیا ہے، وہ مجھے کم از کم سمجھ نہیں آئی، میں تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، سنیں۔ ان کو لائن پر لے نا جگنو موسم صاحبہ کو۔ میرے حلقے میں بندے بندے کو پتا ہے کہ پچھلے 16 مہینے میں جو حکومت گئی ابھی پی ڈی ایم کی، اس نے ایک ایم این اے کو 1 ارب روپیہ دیا۔ ہم پنجاب میں کہتے ہیں اے پنیا یا پیسہ سی منگ پن کے لیا سی آئی ایم ایف کو، اور اس کو اس طرح انہوں نے رائے گاں کیا کیونکہ انہوں نے پیشگی الیکشن کا جو خرچہ ہے وہ اپنے ایم این ایز کو دینا تھا اپنے ساتھ رکھنے کے، کوalition کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہوں نے یہ ان کو رشوت دینی تھی۔ چوہدری صاحب ہم کوشش کر رہے ہیں جگنو موسم صاحبہ سے رابطہ کرنے کی، اگر رابطہ ہو جاتا ہے ضرور ان کا کامنٹ لیں گے، لیکن ناظرین یہ جو روایت ہے یہ 1980 سے چل رہی ہے، خاص طور پر جو جنرل ضیاء کے زمانے سے ہے کہ یہ اس طرح کے جو پیسے بانٹے جاتے ہیں۔ اب حسن اس پہ کیا کامنٹ ہم کر سکتے ہیں کہ 1 ارب روپیہ، میں آپ یا کوئی چودھری غلام حسین صاحب یہ ایکیوز نہیں کر رہے،
एक ज़ाहिर है एक सिटिंग मेंबर हैं, नून लीग के साथ उनका ताल्लुक वास्ता है, खासतौर पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साथ तो बहुत ज्यादा जो इनके हस्बैंड नहीं, अभी हाल ही में उनकी मीटिंग में बैठे मिलना जुलना उनके साथ रहता है। तो मतलब ये क्या इसमें सोच विचार क्या है? अगर इतने पैसे आपने दे भी दिए तो फिर इलेक्शन में चले जाते, इलेक्शन में देखे फिर वहां पे मैदान लगा लेते, वहां भी नहीं जा रहे। बहुत अफसोस की बात है। आपको मालूम है कि दुनिया में कहीं भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको तरक्याती फंड मिलता ही नहीं है, उनका काम ही नहीं होता। ये तो बेसिकली म्यूनिसिपैलिटी का काम है। जो लोकल आपकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको हमें स्ट्रेंथन करना चाहिए, आपकी काउंसिल को मजबूत होना चाहिए, यूनियन काउंसिल को, विलेज काउंसिल को, या जो आपकी जिला काउंसिल है या एमसीआईज हैं, तो इनको स्ट्रेंथन करके ये बजट वहां पर जाना चाहिए। असल में वही बात आ गई ना कि आपने सूबों ने तो जो है सूबाई खुद मुख्तारी के तहत जो है वो फंड ले लिए वफाक से, अब सूबे आगे अजला को नहीं देते। जब अजला के पास नहीं जाते तो वो आगे से डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, सिटी लेवल के ऊपर काम नहीं होता। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इस चीज को हौसला शिकनी जो है वो करनी चाहिए। और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जो नून लीग ने किया या पीडीएम ने किया, अपने जो क्या कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट्स को तरक्याती फंड दिए, इससे 4 गुना ज्यादा फंड जो है चेयरमैन तरीके इंसाफ देने शुरू कर दिए थे जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था। तो उस टाइम उन्होंने भी अपने उसके मुंह खोल दिए थे। मुझे याद है कि हमारे 3-4 हसन वो तो मेरी बात सुने, उनके पास में बैठा था, निकम्मे लोग निकम्मी पार्टी को तो चले गए ना। उन निकम्मे लोगों ने 4 गुना ज्यादा पैसे दिए। अच्छा मुझे वो मिले हमारे, मैं नाम भी ले लूंगा, फिर आप जो है थोड़ा सा माइंड कर देंगे। नहीं बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, आप जरूर नाम खान ने बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी अपना ली है। मैंने कहा जी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है खान साहब ने? उन्होंने कहा जी खान ने खजाने का मुंह खोल दिया है। जितने मेंबर पार्लियामेंट है जो आता है पूछने के लिए कहता है ये मेरा काम है, कहता है डन। पूछते हैं ये काम क्या है, कहता है डन। हर काम पर उसने जनाब मंजूरी दी जा रहा है, हर एक को यार छोड़े तो पैसे दिए उसके 30 आदमी छोड़ के चले जाते हैं। जय साहब मैं उसी आता हूँ, उसकी अपनी नालायकी है ना, फंड देने के बावजूद भी लोगों को नहीं रख सका। अच्छा बहुत नालायक है यार, इसीलिए पूरा मुल्क उस पार्टी के साथ है और ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। तो मैं मानता हूँ नालायक है, मैं इस बात पर आपसे मतलब बिल्कुल डिस्प्यूट अच्छा कर रहा। हसन मैं यार आप एक बात करें हसन, हमारा कोई काम तो नहीं है कि हर वक्त उन पर हमले करना। नहीं हमला नहीं कर रहे चौधरी साहब, अब आपसे सवाल में आपके बात करें, मैं अपनी बात करूंगा जी नहीं गुस्सा नहीं करते। हसन एक मिनट रुके, मैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब से सवाल करता हूँ। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब ये एक आर्गुमेंट है, अब वो पैसे दिए कितने दिए गए वो ऑन द रिकॉर्ड है, क्योंकि हसन इतलात हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं कि सबसे ज्यादा जो मसला था अखबारात के अंदर हमने कवर किया, चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी इस बात का इल्म है कि उनके एमएनएज और सबको सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि साढ़े कम नहीं होंगे, साढ़ा पटवारी नहीं लगता, साढ़ा तहसीलदार नहीं लगता, साढ़ा डीपीओ नहीं लगता, और सबसे ज्यादा मसला यही होता था। तो जो सब अब प्रॉब्लम, अब सवाल बुनियादी तौर पर हम जो जिसके ऊपर बात करना चाह रहे हैं कि क्या ये जो रवायत चल रही है, ये जो जिस अंदाज से पैसे बांटे गए हैं, इसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी आपको होती हुई नजर आ रही है? निगरान हुकूमत, वो दावे तो बड़े सुन रहे हैं, पिछले दिनों निगरान वजीर दाखिला भी हमारे पास आए थे, कागड़ साहब भी ये कह रहे हैं। तो ये जो खासतौर पर ये 10 अरब रुपए है या उससे पहले जो भी ये पैसे वैसे हैं, इसके ऊपर कुछ आएगा कि जनाब आला में बताएं कहाँ पैसे गए, क्या तरीकाकार अपनाया गया, कहाँ लगे, ऑन ग्राउंड लगे या नहीं लगे? जी इसकी आज तक तो कोई अकाउंटेबिलिटी हुई तो आज कहाँ होनी है। आप छोड़े, आप इलेक्शन की तरफ जाएं, इलेक्शन कराएं, वो भी आप नहीं कराना चाहते। अच्छा हसन, मेरे दिन कल मैं देख रहा था, हमारे और आपके दोस्त हैं फैसल वाडा साहब, वो ये कह रहे थे कि सारे जो इस वक्त सारी सियासी जमातें हैं वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं तो अपने टेलीविजन के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर नहीं कम से कम इस्तेमाल कर सकता। जाहिर है वो साबिक मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह इस वक्त उनकी एक्सेस सब जगह के ऊपर मौजूद है, मीडिया के ऊपर आ रहे होते हैं। तो वो जो आप बात कर रहे हैं वो आपसे थोड़ी सी मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, थोड़ी सी नहीं काफी ज्यादा मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये सारे गंदे अंडे हैं, ये तो मेरे ख्याल में पार्लिमानी लफ्ज में इस्तेमाल कर सकता हूं, ये सारे जो इससे पहले जितनी सियासी जमातें इक़्तिदार में आई, वो कह रहे हैं कि मुझ समेत वो पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, सब सिलेक्टेड थे, सबको चुना गया, सब नाकाम हो गए हैं, अब इन सबसे जान छुड़ानी चाहिए, अब कोई नया कुलिया हमारे सामने आना चाहिए। तो वो हमें बता दें, आप लंदन के अंदर मौजूद हैं, आपकी होपफुली मुलाकात भी होगी, ताहियात कायद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनसे, तो हमें कुछ समझाने की कोशिश करें कि अब कौन गेम में है और कौन गेम से बाहर है।
دیکھیں بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. بات یہ ہے خبر بھائی کہ جس طرف فیصل ووڈا صاحب لے کے جانا چاہ رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کو یا آرمی کو, آرمی نے اس طرف اب جانا نہیں ہے. ابھی جو چیف آرمی سٹاف ہیں یہ بڑے پرو جو ہے وہ آپ کہیں کہ قائد جمہوریت ہیں, وہ اس طرح کی ان کی پرسنالٹی نہیں ہے. نوئنگ ہم, جس طرح کی ان کے بارے میں جو ان کی پروفائل دیکھی ہے پڑھی ہے, اس پروفائل کو دیکھتے ہوئے میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فیصل ووڈا صاحب جو ہے وہ اپنے پاس سے ہی جو باتیں کر رہے ہیں, ایسی کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ کی رائے ہے, نہ ان کی سوچ ہے, نہ ایسا کرنے کا ارادہ ہے. لیکن یہ بدگمانی جو ہے یہ نہیں پھیلانی چاہیے کہ آپ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو آپ یہ کر دیں کہ ڈرا رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آپ کو آؤٹ کرنے جا رہی ہے, جبکہ اس میں حقیقت میں کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. حسن اس پہ میں تھوڑا سا پلیز حسن میں تھوڑا سا روکوں گا اس کے اوپر. میں آپ ہی کا جو آرگومنٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کہتے ہیں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ بھول جائیں گے آپ جنرل ضیاء کا زمانہ. اب جنرل ضیاء تو ظاہر ایک بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا, ڈائریکٹ ایک مارشل لا تھا. تو آپ ہمیں کیا اسے ہم کیا سمجھیں کہ انوار الحق کاکڑ صاحب انتہائی معصوم آدمی, شریف آدمی, اور میں یہ سوال چوہی صاحب سے پوچھتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. تو یہ چوہی صاحب یہ پھر یہ جو ہے جو سختی کی بات ہوتی ہے تو مطلب کیا ہوگا؟ فیصل ووڈا صاحب ایک بات کا جو بات کی, حسن نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ہمیں جنرل ضیاء کی جو بات ہے, حسن سے میں ضرور پوچھوں گا, تو چلیں حسن پہلے آپ ہی بتا دیں کہ یہ والا جو معاملہ ہے بات یہ ہے, ہاں اس کو کس طرح ایکسپلین کریں کہ ہم انوار الحق کاکڑ صاحب کیا مارشل ایڈمنسٹریٹر بننے جا رہے ہیں؟ انوار الحق کاکڑ صاحب 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو نہیں اسپیئر کریں گے. انوار الحق کاکڑ ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے سسٹم ہو, ان تینوں نے آپ دیکھیں سسٹم الگ ہے, اسٹیبلشمنٹ الگ ہے, اور پرائم منسٹر الگ ہیں. ان تینوں نے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں ان کو نہیں اسپیئر کرنا, اور ان کو جو ہے وہ اپنے کافر کردار تک پہنچانا ہی اسٹیبلشمنٹ جو بات سسٹم کے خلاف سختی ہونی ہے. سسٹم کا 9 مئی میں ایک ہی سیاسی جماعت جو ہے نا وہ ملوث ہے نا, اس میں باقی سیاسی جماعتیں ملوث تو نہیں ہے, نہ اس میں پیپلز پارٹی ملوث ہے, نہ جماعت اسلامی, نہ ANC, نہ نون لیگ, نہ جو ہے وہ JUIF. اس میں ملوث ہے صرف پاکستان تحریک انصاف, اور پاکستان تحریک انصاف کی پوری نہیں, ان کے وہ لوگ جو 9 مئی میں چوہی صاحب دیکھیں, ان کے خلاف جو ہے چوہی صاحب دیکھیں ملک کے اندر اس وقت عدالتیں موجود ہیں. آج اسلام آباد کے اندر جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وکلا کنونشن بھی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. عدالتیں موجود ہیں, بالکل صحیح ہے. جس نے ایک غلط کام کیا ہے, ہم اکراس دا بورڈ دیکھا ہے کہ لوگوں نے کنڈیم کیا 9 مئی کے واقعات کو, وہ کنڈیمنیبل واقعات تھے اور کرنا بھی چاہیے. تو عدالتیں ہیں, عدالتوں کے اندر سارا معاملات چلے. تو اگر فرض کریں جن لوگوں نے کیا ہے ان کو سزائیں ملنی چاہیے, تو لیکن یہ اوور آل آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ یہ ملک کی کس طرف جا رہی ہے؟ جی ملک کی صورتحال کی بات کروں سیاسی طور پر. تو ملک کی تو تباہی ہو رہی ہے, نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. تباہ یعنی جو معیشت کا حال ہے, جو عام آدمی کا حال ہے, جو مہنگائی کا حال ہے, جو باقی چیزوں کا حال ہے, اور جو پنجاب اور KP میں جو بغیر الیکٹڈ حکومت کے سال سے وہ بیٹھے ہوئے انتقامی کارروائیوں میں ملوث ہیں. بھائی 9 مئی والوں کو تو اب تک آپ کو پھانسی پر لٹکانا چاہیے تھا. کس نے روکا ہوا ہے آپ کو؟ لٹکائے ان کو, لے کر پوری قوم کو پھانسی پر کس نے لٹکانے کا کہا ہے وہ آپ کو؟ ہر وقت 9 مئی سے تو کسی کا پیٹ نہیں بھرے گا. ساری قوم فوج کے ساتھ ہے, اور بعض لوگ جو ہے اپنے سیاسی گنونے اور غلط اور غلیظ حرکتوں کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ فوج اور عوام کو لڑایا جائے. یہ ان کی خام خیالی ہے. پورا ملک کٹھا ہے اور ساری فوج اور پاکستان کے لوگ کٹھے ہیں. ڈو ناٹ کریٹ unnecessary گرف بٹوین دی ٹو. یہ دونوں ناقابل تقسیم ہے. چھوڑیں اس کو, ملک کو بچائے. آرمی چیف نے ابھی کچھ انیشیٹو لیا ہے اور اس سے ڈالر نیچے آیا ہے, اور اللہ کرے کہ قیمتیں بھی نیچے آئیں اور کوئی کاروبار آگے بڑھے, اس کی طرف آئیں اور الیکشن کی طرف جائیں. ان کی کاموں کی وجہ ہر بات ہیر پھیر کر کے, بھائی جب عدالتیں اپنا کام نہ کریں تو پھر یہ کنونشن ہوتے ہیں جو آج ہوا ہے, اور انہوں نے واضح الزامات لگائے ہیں. تو یہ ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے, اس کو بربادی سے بچانا ہے. جی ناظرین, ملک کے اندر ظاہر ہے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو تمام ادارے ہیں, ہماری سول سوسائٹی ہے, مل بیٹھ کے
ملک کو جو ہے اس جو گمبھیر صورتحال ہے سے باہر نکالیں. چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد تھوڑی سی بات ہوگی ہماری چترال کے اندر جو ایک انتہائی خطرناک ناخوشگوار واقعہ ہوا. اکراس دا بورڈ سے ٹیررسٹ آئے, ظاہر ہے ان کا سامنا کیا گیا. ہماری پاک افواج نے, بہادر افواج نے ان کا سامنا کیا, ان کو واپس بھاگنے کے اوپر مجبور کیا. لیکن اس کا جو اوور آل امپیکٹ ہے, ظاہر ہے افغانستان کے اندر کچھ جو اینیمی ایجنسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جن کو روکنا ہے, ان کا قلع کما کرنا ہے. اس کے اوپر ایک تفصیل سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈیفنس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تفصیل سے بات ہوگی آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. کل رات, گزشتہ رات جو ہے اکراس دا بارڈر سے کچھ ٹیررسٹ انٹر ہوئے پاکستان. آج تمام اخبارات نے اس ایونٹ کو کور کیا ہے. سب سے پہلے جنگ اخبار کے اندر آپ خبر دیکھ سکتے ہیں کہ چترال افغان سرحد پر دہشت گردوں کا فوجی چوکی پر حملہ. پسپا پاک فوج کے 4 جوان شہید, 12 دہشت گرد ہلاک. اسی خبر کو کور کیا ہے دنیا نیوز نے. اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. پھر ڈان کے اوپر اگر چلے جائیں تو 4 martyred as army pushes militants back into افغانستان. اب دعوت دی ہے ہم نے محمد علی صاحب کو, دفاعی تجزیہ ہیں, مختلف اینگلز ہیں اس سٹوری کو کور کرنے کے. ایک تو یہ محمد علی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے کہ اکراس دا بارڈر ہمیں امید تھی کہ جب افغانستان کے اندر ایک گورنمنٹ آ جائے گی تو ایک سیٹلڈ گورنمنٹ موجود ہوگی, تو خاص طور پر ظاہر طالبان ان کے ساتھ ایک ماضی کے اندر ہمارا ایک اسٹریٹجک الائنس تو ایک سارٹ آف رہا, ہمیں کچھ جو ہے سکھ کا سانس لینے کا وقت ملے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات اس کے بالکل برعکس ہیں. ملک کے اندر جو ہیں یہاں پہ جو ان رجسٹرڈ جو ہے افغانی وہ موجود ہے, ان کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے. تو اوور آل سچویشن کو اگر دیکھیں, اس کو ایکسپلین بھی کریں اور اس کا حل بھی بیان کریں کہ ہم نے اب اس جو کوگما ہے اسے کس طرح نکلنا ہے. بہت شکریہ جی. میں آسان الفاظ میں 3 اس کے پہلوؤں کی جانب تھوڑا سا جائزہ پیش کروں گا. آبویسلی دیکھیں, یہ تحریک طالبان جو ہے پاکستان کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے اور ایک تھریٹ ہے, اور آبویسلی اس کا جو اثر ہے, اس کی سرگرمیاں ہیں, اس کا دائرہ اختیار, اس کی کوانٹٹی, کوالٹی, امپیکٹ ویری کرتا رہا ہے پچھلے تقریباً 16 سال کے دوران. لیکن اس کے 3 ایسپیکٹس کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہم ایک حقیقت پسندانہ لیکن جامعہ اور فوکسڈ انالیسس کر سکیں. ایک اس کا نظریاتی پہلو ہے اور یہ جاننا ضروری ہے. دوسرا اس کا ایک سوشل پہلو ہے, اور تیسرا اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ اسٹریٹجک پہلو ہے. تو جو چیز اس پوری گفتگو میں جو آپ نے سوال بھی اٹھایا اوور لک کر دی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ نظریاتی اعتبار سے جو ٹی ٹی پی ہے اور افغان طالبان جو ہے وہ ایک مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. جب آپ ڈائریکٹلی ملٹری آپریشن اور کاؤنٹر ٹیررزم کے کائنیٹک ڈومین میں آ جاتے ہیں تو بگر ریالٹی جو کہ اس کو بعض دفعہ پبلک ڈیبیٹ میں اگنور کر دیا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے, اور نظریاتی اعتبار سے اگر ان کا نظریہ ایک ہے, سوچ ایک ہے, اور پھر دیکھیں اس طرح کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں ان کا ایک کلچر ہوتا ہے جو عام شہریوں کی طرح یا ایک آرگنائز فوج کی طرح تو نہیں ہوتا. یا تو ان کا کوئی گریونس ہوتا ہے, یا ایک آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ہوتی ہے جو اوتھ پہ بیسڈ ہوتی ہے, اس حلف پہ بیسڈ ہوتی ہے, جس کے لیے جان دینا اور لینا چھوٹی بات ہوتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاپولر ڈسکورس میں اگنور کیا گیا ہے فیکٹ کہ جو ان کی نظریاتی کنورجنس ہے افغان طالبان کی وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, اس میں ایک خوش آئند ڈیولپمنٹ ریسنٹلی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی نظریاتی قیادت نے, افغان طالبان نے ایک فتویٰ دیا اور جس کو انڈورس کیا گیا تھا مفتی تقی عثمانی کی جانب سے بھی, کہ جناب پاکستان کے اوپر کوئی حملہ, پاکستانی فوج پہ کوئی حملہ ایک طرح سے حرام ہے, اور اس کو جہاد بھی نہیں سمجھا جائے گا, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہوتا ہے اور اپنی جان دیتا ہے تو اس کے جنازہ بھی نہیں اٹینڈ کرے, عمل کی نہیں ہوا. میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو یہ نظریاتی ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ اس کا سوشل ایسپیکٹ ہے جو آپ نے بھی حوالہ دیا کہ جناب یہ ایک سوشل حقیقت ہے کہ پچھلے 30-40 سال کے دوران بہت سے افغان ہمارے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں, اور اب ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے اس غلطی کا کہ شاید ایران کی طرح ہمیں ان کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے تھا ایک ایریے میں, ان کے اثر رسوخ, ان کی ایکٹیویٹیز, ان کے ٹریول کو, تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں
منشیات کے حوالے سے، ٹیررزم کے حوالے سے، اسمگلنگ کے حوالے سے ان کو بھی ریسٹرکٹ کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک غلطی ہوئی ہے جس کا ادراک اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ گیا ہے، اور آئی تھنک ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے جس کی ترجمانی ہمارے آرمی چیف نے بھی کی ہے کہ بیسیکلی اوور ہاسپٹیلٹی کی لمٹ آ چکی ہے. ہاں بالکل. اچھا، تیسرا پہلو اس کا آبویسلی دہشت گردی والا ہے، جو وہ سرگرمیاں ہیں. انفارچونیٹلی آپ دیکھیں پچھلے 2 سال ہو چکے ہیں. اگست میں وہ 2021 میں برسر اقتدار آئے تھے افغان طالبان. تو ہم نے میں سمجھتا ہوں ان سے یہ توقع گڈ فیتھ میں رکھی کہ اپنے انٹرسٹ میں وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ختم کریں گے. پاکستان پہ وہ ڈپینڈنٹ ہیں اکنامکلی بھی اور بھی معاملات میں، تو ان اپنے انٹرسٹ میں وہ ان کارروائیوں کو ختم کریں گے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو اب یہ تینوں فیکٹرز کو آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آئیڈیولوجیکل ان کی کچھ ایشوز ہیں. دوسرا، اب جو سوشو اکنامک پرابلمز پاکستان کے اندر، انکلوڈنگ کرپشن، انکلوڈنگ اسمگلنگ، انکلوڈنگ چاہے وہ ڈرگز کی ہو، چاہے ڈالرز کی ہو، دوسری چیزیں ہوں، انلیگل ٹریڈ ہو، اس سوشل امپیکٹ بھی ہماری اکانومی پہ، سوسائٹی پہ ڈرگز کی شکل میں، کلاشوں آف کلچر کی شکل میں آ رہا ہے. انتہا پسندی کی سوچ پھیل رہی ہے، اس کو بھی روکنا ہے. اور تیسرا، جو ان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں اس کو بھی کاؤنٹر بھی کرنا ہے، ناکام بھی بنانا ہے. میرے کولیگ حسن ایوب بھی ساتھ موجود ہیں اور لاہور سے غلام حسین صاحب. پہلے حسن آپ سوال پوچھیں. جی، میں محمد صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اب 2 سال جیسے آپ نے فرمایا کہ افغان طالبان کی حکومت میں ہو چکے ہیں، تو ان کو بھی دنیا میں ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر سامنے آنا چاہیے. اور جو ٹی ٹی پی جو سرگرمیاں کر رہی ہے، ان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں، اور یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکا جائے. تو کیا وجہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ابھی تک اس اپنے معاملے کے اوپر اپنی ذمہ داری کو نبھا نہیں پا رہے؟ اور اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھاتے تو پھر ہمیں اس پہ کاؤنٹر میں کیا کرنا چاہیے اور کیا کرنا ہوگا؟ جی، بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں، پہلی بات جس طرح میں نے حوالہ دیا کہ چونکہ ان کی نظریاتی سوچ میں ایک کنورجنس پایا جاتا ہے، اور دوسری بات کہ اب پچھلے 2 سال کے دوران بدستور ہمارے پریشر کے باوجود، ہماری کالز کے باوجود، ہمارے ڈپلومیٹک وزٹس کے باوجود وہ ناکام نظر آتے ہیں اپنی اس ذمہ داری پہ عمل درآمد کرنے میں کہ وہ اپنی ٹیریٹری جو ہے پاکستان کے خلاف کسی دہشت گرد تنظیم کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، انڈیپینڈنٹلی میری جو اسسمنٹ ہے، آپ اگر ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے. دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. اور بہت سارے جو یہ بلکہ اگر میں ایک جملہ کہہ سکوں، یوں نظر آتا ہے کہ افغانستان کی ٹیریٹری جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی ایکچولی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اور وہ ان کا ٹریننگ کیمپس بھی وہاں موجود ہیں، ان کو نقل و حمل کی آزادی بھی ہے، ان کو ہائیسٹ لیول پہ ریسیو بھی کیا جاتا ہے، اکوموڈیٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی قدغن ہے ہی نہیں پاکستان کے پریشر کے باوجود. تو اب ہمیں کرنا کیا چاہیے، جو آپ کا کوئی سوال ہے، اس کے 3 ڈائمنشنز ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کو ہائیسٹ لیول پہ کابل انتظامیہ کو وارننگ دے چکے ہیں کہ ہم اپنے قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق جو چیز ضروری سمجھتے ہیں وہ سٹیپس اٹھائیں گے. اور اس میں ہمارے پاس اکنامک انسٹرومنٹ بھی ہے، ہمارے پاس ڈپلومیٹک انسٹرومنٹ بھی ہے، ہمارے پاس کائنیٹک انسٹرومنٹ بھی ہے. لیکن بتدریج میں سمجھتا ہوں ان کا استعمال احتیاط کے ساتھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کلیئرٹی کے ساتھ کیا جائے گا. اب ایک چھوٹی سی اگزامپل اور بھی دیتا چلو، صرف دہشت گردی کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے، اس وقت تقریباً $250 ملین کی پاکستان مارکیٹ ہے افغانستان کے کوئلے کے لیے. پاکستان کی انرجی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے ان کے کوئلے کی ایکسپورٹ کے لیے. جیسے ہی افغان طالبان حکومت میں آئے، اس کی ڈیوٹی انہوں نے ڈبل سے بھی بڑھا دی، تاکہ پاکستان میں جو کوئلہ آ رہا ہے، جو را مٹیریل ہے انرجی کے لیے، وہ ڈبل سے زیادہ مہنگا ہو جائے. پاکستان واز لوکنگ ایٹ انڈونیشیا اینڈ افریقہ فار چیپر. تو ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جی ہم نے 40 سال آپ کے لیے اپنے گھر کھول دیے، سب کچھ کر دیا. غلام حسین صاحب اس پہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. غلام صاحب لاہور سے. جی جو صاحب. دیکھیں جی، آپ نے جو تفصیلات بتائی ہیں وہ تو کافی ڈسٹربنگ ہے جی. لیکن افغانستان تو جس طرح کی صورتحال رہی ہے، اور پہلے برطانیہ، پھر روس، اور پھر امریکہ، اور آج وہ 2 سال ہو گئے ہیں ان کو بیٹھے ہوئے،
ان کے ہاں امن ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا بلوچستان اور کے پی اور ابھی دوسرے علاقے بھی جو ہے خون خرابے کا شکار ہو رہے ہیں اور ہمارے اوپر حملے بھی بڑھ رہے ہیں، دہشت گردی، تخریب کاری اور غلط مداخلت جو ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارا اصلی جو دشمن ہے انڈیا وہ بھی ملوث ہو. تو یہ صورتحال تو قابل قبول نہیں ہے. ہمیں تو ان کا تمام کا مقابلہ کرنا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہماری جو سفارتی کوششیں ہیں وہ نظر نہیں آتی. اگر ہم افغانستان کو بھی کسی چیز پر قائل نہیں کر سکتے تو پھر اور ہم نے کس کو کرنا ہے؟ یہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو دو شارٹ سنانا چاہتا ہوں. جان کربی ہیں، یہ پینٹاگان کے ترجمان ہیں، انہوں نے پاکستان کو جو ٹیررزم کے خطرات ہیں اس حوالے سے کیا بات کی ہے، یہ سنیں ناظرین. Pakistani people continue to suffer the threat from terrorism, particularly along that border with Afghanistan. There is a lot of danger that's still posed to the Pakistani people, and the president understands that, and he's committed to continue to work with Pakistan. دوسری بات انہوں نے کی، ظاہر ایک بہت بڑا کرٹیسزم ہو رہا ہے اس وقت امریکنز کے اوپر کہ جب جس انداز سے وہ گئے وہ سارا اسلحہ پیچھے چھوڑ گئے. اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سارے کا سارا اسلحہ جو ٹی ٹی پی اور وہاں پہ جو دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں افغانستان کے اندر ان کے ہاتھ لگ گیا. Equipment that people are saying the Americans left behind, that was equipment that was transferred well in advance of our departure to the Afghan National Security Forces. They abandoned that equipment, not the United States. This is very interesting. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو چھوڑا تھا اسلحہ افغان آرمی کے لیے، افغان آرمی بھاگی تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ وہی اگین دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. میرے سوال جو چوہے صاحب نے پوچھا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے فارن منسٹر، ہی ٹریولڈ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، کوئی کونا نہیں چھوڑا. افغانستان ان کا ایک چکر نہیں لگا اگر میں غلط نہیں ہوں تو. جلیل عباس جیلانی صاحب وہ بھی آئے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ اسی ہفتے وہ بھی باہر کسی دورے پہ جا رہے ہیں. افغانستان ہمارے اس وقت جو چوہے صاحب کا سوال ہے، مین کنسرن فوکس شوڈ بی ان افغانستان بیکاز دا وے وی آر بلیڈنگ. ہمارا سارا ڈالر ادھر جا رہا ہے، ہماری ساری چینی ادھر جا رہی ہے، ہماری ساری گندم ادھر جا رہی ہے. پورس بارڈر ہے، لمبا چوڑا بارڈر ہے، وہ ہم روکنے میں ناکام ہیں. تو جو سفارتی سطح کے اوپر کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں ہم ناکام ہوئے ہیں؟ ہماری ایک جو پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی. دیکھیں بہت اہم سوال آپ نے کیا، میں کوئکلی اس کا جامع جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کیا ہے کہ ہم پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جائیں، ہم ایک سیکیورٹی کے ماحول کو بہتر کر لیں، ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں اور اپنی اکنامک چیلنجز سے عہدہ برآں. یہی ہمارا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اب جس انداز میں امریکہ افغانستان سے اس کا انخلا ہوا وہ ہم نے کہا بھی کہ کسی حد تک غیر ذمہ دارانہ تھا، ہرڈ تھا، رش تھا، تھاٹ تھرو اور پلان نہیں تھا. اور ہم نے عالمی سطح پہ بھی اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ افغان نیشنل آرمی جسٹ وینشڈ ان تھن ایئر، مطلب وہ تو بالکل غائب ہی ہو گئی. تو وہ سارا جو اسلحہ وہاں پہ موجود ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب $8 بلین ان کے فروزن ہوں گے امریکن کی پریشر کی وجہ سے، ان کی ڈپلومیٹک ریکوگنیشن نہیں ہے، وہاں پہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر بڑے پیمانے پہ نہیں آ رہی ہے تو انہوں نے کیا کریں گے؟ وہ ریالٹی میں ہمارا قصور تو نہیں. میں اس طرف آ رہا ہوں. پہلے تو میں تینوں ایسپیکٹس کور کروں گا، میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں. تو وہ انہی ہتھیاروں کو یا تو بیچیں گے یا ہو سکتا ہے دہشت گرد تنظیموں کو بیچنا شروع کر دیں. ان کے پاس جو ہے وہ وہی بیچیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈرگز کا ٹریڈ جو ہے وہ بھی بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. یہ دو ایسپیکٹس ہو گئے. اب پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے جو میں نے تینوں ڈیمنشن میں بتایا، آئیڈیولوجیکلی بھی، اکنامکلی بھی، سوشلی بھی اور ملٹریلی بھی. ہم نے افغانستان کی جو انسٹیبلٹی ہے، انسیکیورٹی ہے، ٹیررزم ہے، ان کے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو سفارتی کوششیں جس طرح آپ نے کہا وہ بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہیں. سفارتی کوششیں جو ہوتی ہیں وہ خالی ڈپلومیٹک وزٹ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ آپ کو کچھ اپنے لیوریجز بھی ایکسرسائز کرنے ہوتے ہیں، کچھ انسینٹیوز بھی دینے ہوتے ہیں. ہم نے 2 سال میرے خیال میں بہت صبر و تحمل سے کام لیا ہے اور ہماری ہاسپٹیلٹی کا میرے خیال میں کسی حد تک ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے اور اس کو اوور اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اور ہماری ایبلٹی ٹو کاز پین ٹو دس ایڈمنسٹریشن کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے سرکاری ادارے ہیں، ہماری اعلیٰ فوجی قیادت ہے اور ہماری قومی حکومت ہے،
وہ یہ سمجھتی ہے کہ اب جو ہے ہم اتنی زیادہ فری لنچ نہیں آفر کر سکتے, اور صرف گڈ ول ہیز ناٹ ورکڈ, اٹ از ناٹ دیٹ اٹ ہیز ناٹ بین آفرڈ, ہائیسٹ لیول پہ انگیجمنٹس ہو چکی ہیں, لیکن وہ اپنی کمٹمنٹ کہ ان کی ٹیریٹری پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں, وہ کمپلیٹلی, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی اس سے نگلیکٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ دے آر لوکنگ دا ادر وے. جو لوئسٹ لیول پہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا رینک اینڈ فائل ہے, اس میں انٹرچینجبلٹی ہے, وہ آتے جاتے رہتے ہیں, کبھی وہ اس میں ٹرائبل سٹرکچر بھی ہے, دوسری چیزیں بھی ہیں, تو وہ ناکام بھی نظر آتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کلیئرلی میں یہ کہوں گا کہ مجھے لیک آف کیپیسٹی کے ساتھ ساتھ لیک آف پولیٹیکل ول نظر آتی ہے افغان طالبان کی جانب سے کہ ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں پاکستان کے خلاف روکی جائیں. تو اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کے پاس 3 آپشنز ہیں. ہم ڈپلومیسی جاری رکھیں گے, اور اگر کوئی کائنیٹک آپشن ہمارے لیے نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ میں اگر سمجھی جائے اور اس کا فیصلہ کیا جائے تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے. نمبر 3, ہمارا اکنامک لیوریج بہت زیادہ ہے. میں کوئکلی صرف یہ کوئلے کی بات کر لوں تو $250 ملین جو ہے وہ کماتے ہیں پاکستان سے. اس پورے ریجن میں کوئی اور ان سے کوئلہ نہیں خریدتا. اگر ہم انڈونیشیا اور افریقہ سے اس وقت 40,000 ٹن ہمیں پڑ رہا ہے افغان کوئلہ, 35,000 کا وہ اویلیبل ہے افریقہ سے اور انڈونیشیا سے. اگر ہم وہاں سے لے لیں تو دس ول امیڈیٹلی ریڈیوس دیئر ریونیو بائی $250 ملین. ون تھنگ. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی ہم نے توڑکھم بارڈر بند کیا ہے, لیکن آگے بھی ہم اب سمجھتے ہیں کہ جو لاکھوں افغانی یہاں اللیگلی مقیم ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اپنے گھر واپس جانا چاہیے اور اپنے ملک کو سنبھالنا بھی چاہیے, ڈیولپ بھی کرنا چاہیے, اور ہمارے مسائل بھی کم ہوں. محمد علی صاحب نے صحیح کہا, ہم نے پہلے اپنے گھر کو سنبھالنا ہے, ہم نے بہت سنبھالا ہے, سنبھالتے رہیں گے مستقبل کے اندر بھی, کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارا گھر جلے اور آپ آرام سے بیٹھیں. ناظرین, جو بات کی محمد علی صاحب نے کہ ملک کے اندر جو ہے اس وقت جو ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے, وہ کیسے آئے گی پاکستان کے اندر, خاص طور پر اسلام آباد کے اندر اس وقت ایک کنونشن جاری ہے, ختم ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے, جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی, وہاں پہ کیا باتیں ہوئی پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے, اس کے اوپر بات کریں گے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک فیصلہ بھی ہوا, اس کے اوپر بھی تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہاں پہ جسٹس بابر ستار صاحب نے ایک کیس کو ٹیک اپ کیا. وہ کیس ایم پی او کے حوالے سے ہے, ایم پی او آرڈر کے حوالے سے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی عرفان میمن, ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر, ڈی پی او فاروق بٹر صاحب اور ایس ایچ او ناصر منظور صاحب پر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد سمیت دیگر کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے 4 افسران کو فرد جرم پڑھ کر سنائی. کمرہ عدالت میں روسٹر پر موجود تمام افسران کی حاضری بھی لگائی گئی. آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر ہے. اس کیس میں 6 ماہ کی قید ہے. آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں. جسٹس بابر ستار کے ریمارکس, آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں. جسٹس بابر ستار کے ریمارکس. اس کے بعد جسٹس بابر ستار نے فرد جرم پڑھی. تمام افسران کو دستخط کرنے کی ہدایت, تمام افسران کا صحت جرم سے انکار. تو حسن میاں, یہ جو سٹوری ہے بنیادی طور پر کیا کہتا ہے آپ کا سسٹم, اس پہ کیا کہتا ہے؟ مطلب جیسے بابر ستار صاحب نے جب ایک حکم دیا ایم پی او کے حوالے سے, ایم پی او آرڈر کے حوالے سے, تو پھر ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, چھوٹا سا آپ کو پتا شہر ہے, تو کیوں اتنا زیادہ پھر ہائی ہینڈڈنس ہوئی اور کیوں یہ افسران کو یہ سب کچھ دیکھنا پڑا؟ اب ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, آئی سی اے فائل ہو جائے گی. وہ جو سپریم کورٹ سوری ہائی کورٹ سے اصلاح کریں گے کہ آئی سی اے کے فیصلے تک جو حکم ہے یہ فرد جرم والا, جو ان کے اوپر کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہے, اس کو اسٹے کیا جائے. تو امید ہے کہ وہ اسٹے مل جائے گا. اس کے بعد ظاہری بات ہے ڈی بی نے اسٹے کرنا ہے ایس پی اے میں, تو پھر دیکھتے ہیں کہ ڈی بی کیا کرتی ہے. ابھی تو میرے خیال سے یہ کافی ٹائم لگے گا. یہ کوئی کنٹمپٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ انیشیٹ ہو چکی ہے, لیکن اب آگے یہ ایگزیکیوٹ بھی ہوتی ہے, مجھے ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کے سسٹم کہہ رہا ہے کہ کوئی ٹینشن نہیں لینی. اوکے, سسٹم آپ کا کہہ رہا ہے کہ راوی آپ کا چین ہی لکھ رہا ہے ہمیشہ کی طرح. ویری گڈ. تو جوئی صاحب, آپ کا راوی کیا بتا رہا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس ہول ڈیولپمنٹ؟ میں تو کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو گاڑی میں بیٹھا کے اڈیالہ روانہ کرنا چاہیے. یہ جو ملک میں اس وقت گنڈا گردی, لا لیسنس اور ہر ایک بندے کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے, ان کے گھر توڑے جا رہے ہیں. ہمیں تو یہاں داستانیں لوگ سناتے ہیں کہ 1.5 کروڑ کا نقصان, 2 کروڑ کا نقصان, 200 روپے کا نقصان لوگوں کے گھروں کے ساتھ. یہ رواج پڑ جائے گا. آپ جن کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہے
وہ حسن ایوب صاحب جو لوگوں کو پھانسیاں لگوانا چاہتے ہیں یا ان کو سزائیں دلوانا چاہتے ہیں 9 میں کہتا اتنی دیر کیوں کی ہے؟ آپ کو تو 1 ہفتے میں ختم کرنا چاہیے. لیکن عام بندوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کیوں بنائی جا رہی ہے؟ اس کو بند کرائے. اچھا حسن، آج سپریم کورٹ بار کے زیر اہتمام آل پاکستان وکلا کنونشن ہوئی، اس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. ناظرین، اعلامیے کے اندر بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عوام کے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. اعلامیہ کے اندر یہ کہا گیا عام انتخابات کا انعقاد آئین کے تحت 90 روز میں کروایا جائے اور ملک بھر کے وکلاء آئین کا دفاع اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے. باقی یہ تفصیل ہے، پوری مین پوائنٹس یہ ہیں. ہمارے پاس مین بات ہے کہ 14 سپٹمبر کو وہ کریں گے، سٹرائک کا بھی اعلان کیا نا. اچھا، اس 14 سپٹمبر کو نیشن وائڈ سٹرائک کا اعلان کیا. اچھا، ربیہ باجوہ صاحبہ ہیں، انہوں نے، میں اسی طرح حسن کیونکہ آپ لندن کے اندر ہیں، لندن کی ہوائیں ذرا زیادہ تیز چلتی ہیں تو آپ آگے جا رہے ہیں. اگلی جمعرات کو ڈیفینیٹلی ربیہ باجوہ صاحبہ ہیں، ظاہر ہے لیڈر ہیں پنجاب بار کی. ان کا جو بیان ہے وہ سنیں، پہلے کیا فرما رہی ہیں. PDM کے جماعتوں کے اندر وہ قانون سازی کی کہ آج جمہوریت بھی شرمندہ ہے. اپنی صفوں کے اندر آپ کالی بھیڑوں کو تلاش کریں. اب آپ لوگ باہر نکلنے کے لیے لاہ عمل دیں. پوری پاکستان کی عوام آپ کے منتظر ہے. اگلی جمعرات کو آپ لوگ کال دیں ملک گیر احتجاج کی. اعتزاز احسن صاحب بھی اس میں شامل ہوئے تھرو زوم. انہوں نے کیا کہا وہ بھی سنیں. نگرانوں کو آئین کے تحت کوئی اختیار ہی نہیں ہے. ان نگرانوں نے عدالتوں کو بے توقیر کرنے کا ایک فیصلہ کیا. چیف جسٹس صاحب سے مخاطب ہونا چاہتا، آپ کے دن تھوڑے رہ گئے اور آپ نے کچھ مقدمات کا فیصلہ کرنا ہے. خدا رہا ان کو چھوڑنا جائے. جی ناظرین، یہ آج یہ کونسل کا جو اجلاس ہوا تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اب وکلا کنونشن آگے کس طرح بڑھتی ہے. ناظرین، ملک کے اندر ہمیں سیاسی استحکام چاہیے، معاشی استحکام چاہیے. اس کے لیے ضروری ہے ہمارے جو تمام ادارے ہیں انکلوڈنگ جو وکلا ہیں، سول سوسائٹی ہے، مل کے بیٹھیں اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق لے کے آگے بڑھیں. آج کے لیے اتنے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.